बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेजेस सिस्टम की तरफ से मैं आपको ऑनलाइन सपोर्ट प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। आज हम 11वीं जमात के लिए मीर तकी मीर की दूसरी गज़ल लेकर हाजिर हुए हैं। जी, निसाब हमारा है उर्दू लाजमी और हिस्सा गज़ल है। गज़ल नंबर 2 करेंगे मीर तकी मीर की, जो कि सफ़ा नंबर 162 पर मौजूद है। उन्वान है गज़लियात मीर दूसरी गज़ल। दरकार ज़राए हमारे हैं ऑनलाइन ज़राए मवासलात और हमारी दरसी किताब। मीर तकी मीर की गज़ल में दर्ज झेल खसूसियात मौजूद हैं। एक तो मीर तकी मीर की ये गज़ल उनकी शेरी अज़मत का बयान पेश कर रही है, तो दूसरी तरफ गज़ल के तमाम लवाज़मात पूरी आबो ताब के साथ मीर की दोनों गज़लों में दिखाई देते हैं। तीसरी बात ये कि मीर की शायरी रिवायती गज़ल की बेहतरीन मिसाल है। ये गज़लें पढ़कर हमें इसका भी बखूबी अंदाज़ा हो जाता है। जी, ये हमारे मीर तकी मीर देखें आप, ये शायर हैं और ये कुलियात मीर हैं। और मीर का एक शेर भी लिखा हुआ है जो कि आप सब यकीनन पढ़ा है सबने, कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। और एक बात याद रखिएगा कि उर्दू में मीर तकी मीर ने 6 दीवान छोड़े हैं। हम उम्मीद रखते हैं कि आज का लेक्चर सुनने के बाद आप एक तो मीर तकी मीर की शायराना अज़मत से वाकिफ़ होंगे, गज़ल की तारीफ़ और शेरी इस्तिलाहात से भी वाकिफ़ हो जाएंगे और इन मीर की दूसरी गज़ल का मफ़हूम और तशरीह भी समझ सकेंगे। मीर तकी मीर का तारुफ पहली गज़ल में भी आपके सामने पेश किया गया और अब भी मौजूद है, ताकि आप इसका इआदा कर लें, उसकी तारीख़ पैदाइश, तारीख़ वफ़ात और मीर तकी मीर की चीदा चीदा खसूसियात। लेकिन दूसरे हवाले से एक तो ये आपके पास मौजूद है जो आपकी निसाबी किताब के सफ़ा नंबर 160 में है। इसके अलावा मीर तकी मीर की ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से भी कुछ बातें आपसे जो है मैं ज़िक्र करना ज़रूरी समझती हूँ। एक तो ये कि हम देखते हैं कि मीर तकी मीर की शायरी में दर्द मंदी, रंजो गम, इसका अंसर बहुत दिखाई देता है। तो इसकी क्या वजह है? अक्सर नक़ाद ये सवाल करते हैं कि क्या वजह है। तो इसकी वजह मीर तकी मीर के ज़ाती हालात ज़िंदगी हैं। जब ये छोटे थे तो उनकी वालिदैन का इंतकाल हो गया था। सौतेले रिश्तेदारों ने इनकी परवरिश की थी और ज़ाहिर बात है कि सौतेले रिश्तेदारों ने किस तरह परवरिश की होगी उसका आप बखूबी अंदाज़ा कर सकते हैं। और बचपन ही से गुर्बत व अफलास, तंगी, जुल्म सितम और बर्बादी, तबाही, जो है दिल का उजड़ना, ये सारी मीर की ज़िंदगी में शामिल रही। जब जवान हुए, मोहब्बत की तो मोहब्बत में भी नाकामी का सामना करना पड़ा। शहर दिल्ली से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, अकीदत थी, तो शहर दिल्ली बार बार लुटा बर्बाद हुआ, जिसका मीर को बहुत अफसोस होता था। फिर मीर जब है बुढ़ापे में पहुँचे तो मीर तकी मीर का जो जवान बेटा उसकी मौत हो गई, वो भी एक बहुत बड़ा सदमा था। तो इन तमाम बातों ने मिल के मीर की शायरी को रंजो गम का मजमुआ बना दिया और मीर ये कहने पर मजबूर हो गए कि हमको शायर न कहो मीर के साहब, हमने रंजो गम कितने किए जमा तो दीवान किया। तो ये मीर तकी मीर की वो बातें हैं जो आपको निसाबी किताब के अलावा मैं बताना ज़रूरी समझती हूँ। आगे चलते हैं। ये गज़ल आज हम पढ़ेंगे मीर तकी मीर की, जो आपके निसाब में मौजूद है, सफ़ा नंबर 162 पे मौजूद है। तो आज हमारा ये होगा मौजू। गज़ल पढ़ाने से पहले थोड़ा सा मीर तकी मीर के हवाले से ये भी बताती चलूँ कि मीर तकी मीर का दौर अहद ज़र्री कहलाता है, सुनहरी दौर उर्दू शायरी का। और आपके अलकाबात जो थे ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपके जहन में हो कि मीर को किन किन नामों से, किन किन अलकाबात से पुकारा गया। उन्हें खुदाए सुखन कहा जाता है, शहनशाह गज़ल कहा जाता है, कोई गदाए मुतकब्बिर कहता है और सरताजुश शोराए उर्दू के नाम से भी पुकारे जाते हैं। तो इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि कितने बड़े और कितने अजीम शायर थे। फिर चंद खसूसियात मीर की जो हैं वो भी आप देख लें कि दर्दबंदी पाई जाती है, सोज़ो गुदास है, कनूतियत, मायूसी नज़र आती है। ज़ाहिर बात है जो शख्स ज़िंदगी में मुसलसल रंजो गम का शिकार होगा तो मायूसी का शिकार तो वो होगा। फिर दुनिया की बेसबाती का तसव्वुर, इश्क मजाजी का बहुत ज़्यादा और इश्क हकीकी का भी तसव्वुर नज़र आता है। फिर शहर दिल्ली से उनसियत, ये भी मीर की जो है हमें शायरी में बार बार नज़र आता है। और ऐसा नज़र आता है कि कभी वो दिल को दिल्ली कह रहे होते हैं और कभी दिल्ली को दिल कह रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे एक शेर सुन लें, दिल की नगरी का क्या मज़कूर, ये नगर 100 बार लूटा गया। तो यहाँ हम शहर दिल्ली भी मुराद ले सकते हैं और दिल भी मुराद ले सकते हैं। एक और बात जो मीर तकी मीर के हवाले से मैं आपको बताना ज़रूरी समझती हूँ कि शायराना अज़मत का इकरार
کہ میر تقی میر وہ عظیم شاعر ہیں کہ جن کی شاعرانہ عظمت کا اقرار ہر بڑے شاعر نے کیا، ورنہ یہ بہت مشکل کام ہے۔ یہ معاصرانہ چشمک، یعنی اپنے دور کے شعراء سے جو ایک رقابت کا جذبہ ہے، یہ فطری ہے، لیکن میر کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ تو غالب جیسا عظیم شاعر کیا کہتا ہے کہ ریختہ کہ تمہیں استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ اور ناسخ کیا کہتے ہیں؟ شبہ ناسخ نہیں کچھ میر کی استادی میں، آپ بے بہرا ہے جو معتقد میر نہیں۔ اور ذوق کہتے ہیں شعر میرے بھی ہیں، ذوق کیا کہتے ہیں؟ نہ ہوا پر نہ ہوا میر سا انداز نصیب، ذوق یاروں نے بہت زور غزل میں مارا۔ اور حسرت کیا کہتے ہیں کہ شعر میرے بھی ہیں پر درد و لیکن حسرت، میر سا شیوہ گفتار کہاں سے لاؤں۔ اب یہ ذرا غزل کی تشریح سے پہلے آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ نے غزل کی تشریح کرنی کس طرح ہے۔ تو یہ ساری آپ کو ہدایات دی گئی ہیں، ان کو پڑھیے اور ان پہ عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ پھر آپ جب تشریح کریں گے تو شاعر کا نام آپ نے لکھنا ہے، 1 نمبر اس کے ہوتے ہیں، مفہوم یا مرکزی خیال کہ اس شعر میں وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے، اس کو آپ کیسے ایک جملے یا 1.5 جملے میں بیان کریں گے اس پورے شعر کو، وہ اس کا مفہوم یا مرکزی خیال کہلاتا ہے۔ پھر تشریح آپ لکھیں گے، اسے ایکسپلین کریں گے۔ اب تشریح میں آپ مماثل شعر بھی ڈالیں گے، یعنی اس شعر سے ملتے جلتے شعر جو دوسرے شعراء نے کہے یا خود اس شاعر نے کہے۔ پھر آپ کوئی تشریح میں احادیث بھی ڈال سکتے ہیں، کوئی مفکر کوئی عالم کا قول بھی ڈال سکتے ہیں۔ تو یہ ہے تشریح کا جو ہے طریقہ کار۔ آئیے شعر نمبر 1 کی طرف کہ پیری میں کیا جوانی کے موسم کو روئیے، اب صبح ہونے آئی ہے ایک دم تو سوئیے۔ پیری بچوں کہتے ہیں بڑھاپا، اور جوانی آپ جانتے ہیں جوانی کا زمانہ۔ تو سب سے پہلی بات کہ صنعت تضاد کا استعمال کر کے میر نے شعر کی خوبصورتی میں اضافہ کیا ہے۔ اور ایک دم کہتے ہیں ایک لمحے کے لیے، اور اس کا کیا بنے گا مرکزی خیال یا مفہوم؟ اس شعر میں شاعر میر تقی میر جوانی کو زندگی اور بڑھاپے کو موت کی آمد قرار دیتے ہیں۔ اور مماثل بھی سنتے چلیے۔ عہد پیری میں شباب کی باتیں ایسی ہیں جیسے خواب کی باتیں۔ ایک اور شعر ہے میر کا، عہد جوانی رو رو کاٹا، پیری میلی آنکھیں موند، یعنی رات بہت تھے جاگے صبح ہوئی آرام کیا۔ اب آئیے تشریح کی طرف۔ میر تقی میر کہتے ہیں کہ پیری میں کیا جوانی کے موسم کو روئیے، اب جب کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں تو میں کیوں جوانی کو یاد کر کر کے رو رہا ہوں۔ ہاں اس وقت میں جوان تھا، حوصلے بلند تھے، جسم میں توانائی تھی، جوش جذبہ ولولہ تھا، لیکن کب؟ جوانی میں تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جوانی کا موسم ہمیشہ کے لیے نہیں بنایا نا۔ آپ دیکھیں انسان کی زندگی مختلف ادوار سے گزر کر بڑھاپے میں پہنچتی ہے اور پھر زندگی اختتام پذیر ہو جاتی ہے۔ تو بچپن ہے، لڑک پن ہے، جوانی ہے، ادھیڑ عمر ہے اور بڑھاپا ہے۔ تو کیا ہم بڑھاپے میں پہنچ کے بس جوانی کو یاد کر کر کے روتے رہیں؟ تو یہ بات تو غلط ہوگی۔ جو وقت تھا وہ اس وقت تھا، اب وہ گزر چکا ہے۔ اب جس ماحول میں جس وقت میں رہ رہے ہیں اب اسی کو سب کچھ سمجھیے۔ تو میر کیا کہتے ہیں؟ اب صبح ہونے آئی ہے ایک دم تو سوئیے، کہ بس وہ گزر گیا، وقت گزر گیا، اب صبح ہو گئی ہے، اور اب کس چیز کا وقت آیا ہے؟ اب سونے کا وقت آیا ہے۔ یہاں سونے سے مراد کیا ہے؟ موت کے منہ میں چلے جانا، کہ اے میر جوانی کا زمانہ گزر گیا، تم اب بوڑھے ہو گئے ہو، بہت لمبی زندگی گزار لی، کیوں جوانی کو یاد کر کر کے روتے ہو؟ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ بس اب ذہنی طور پہ تیار رہو کہ اب تمہاری موت قریب آ گئی ہے اور اب اللہ سے ملنے کا وقت آ رہا ہے۔ شعر نمبر تو بہت ہی زیادہ جو ہے اخلاقی پہلو اور حقیقی پہلو اپنے اندر لیے ہوئے ہے، اور بطور مسلمان ہمارے اندر عقیدہ توحید کو بھی مضبوط بنا رہا ہے۔ اخلاص دل سے چاہیے سجدہ نماز میں، بے فائدہ ہے ورنہ جو یوں وقت کھوئیے۔ کتنی خوبصورت بات کہی ہے۔ خلوص اہمیت رکھتا ہے زندگی کے ہر میدان میں، دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے خلوص نیت شرط ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بار بار کیا کہا گیا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو نیت اچھی ہے،
اس میں خلوص ہے تو اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے گناہ کو بھی معاف کر دیتا ہے. تو اس شعر میں میر کہتے ہیں کہ اخلاص دل سے چاہیے سجدہ نماز میں، کہ جب تم اللہ کے سامنے جھکو تو تمہارے دل میں سب سے زیادہ کیا ہونا چاہیے؟ خلوص، اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ تعالیٰ سے عقیدت، اور پورے دل کی گہرائیوں سے، پورے اپنے ہوش و حواس کے ساتھ اس بات کا یقین کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، وہی میرا رب ہے، دونوں کائنات کا پالنے والا ہے، اور اس جیسا نہ کوئی ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے. سورہ اخلاص کا ترجمہ ذہن میں لے آئیے. تو پہلی چیز کیا آئی؟ سجدے میں خلوص ضروری ہے. یہ نہیں جو ہم اور آپ کرتے ہیں کہ ہم نماز میں ادھر ہم نیت باندھتے ہیں، ادھر دنیا کے خیالات ہمارے دل میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. سجدے میں جاتے ہیں تو خیال پھر ابھی یہ کام کرنا ہے، ابھی وہ کام کرنا ہے، یہ وہ ساری باتیں ہمیں اسی دوران یاد آتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے خلوص میں کمی ہے. اگر ہمیں پتہ ہو نا کہ ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں تو مارے دہشت کے ہمارا برا حال ہو جائے کہ ہمارا رب ہمارے سامنے، ہم اس کے آگے جھک رہے ہیں. تو سوچیں کہ کتنا بڑا مقام ہے کہ رب نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ اس کے سامنے جھک رہے ہیں. لیکن جب خلوص ہی نہیں ہے اور دھیان دنیا میں ہے تو بتائیے پھر کیسے نمازیں قبول ہوں گی؟ بے فائدہ ہے ورنہ جو یوں وقت کھوئی ہے. اور دوسرے مصرے میں میر وضاحت کر رہے ہیں کہ بالکل آپ نے ٹائم ہی ویسٹ کیا اگر نماز پڑھی. کیوں؟ کیونکہ آپ کا دھیان اللہ کی طرف تو تھا ہی نہیں. آپ تو دنیا کی باتیں، لوگوں کی برائیاں، کوئی غیبت، کوئی کسی کو نقصان پہنچانے کا اور کوئی گھومنے پھرنے کا یہی پروگرام بنا رہے تھے نماز میں. آپ کا تو بالکل اللہ کی طرف دھیان نہیں تھا، تو آپ نے تو وقت برباد کیا. تو دیکھا میر تقی میر جو ہم کہتے ہیں کہ عشق مجازی کے علاوہ انہوں نے عشق حقیقی کا بھی بیان کیا ہے اور پورے خلوص کے ساتھ کیا ہے. اور یہ واقعی ہم سب کو اخلاقی سبق دے رہے ہیں کہ جب بھی اللہ کے حضور جھکیں تو پھر دنیا سے پورا اپنے آپ کو کاٹ کر اور پورے خلوص کے ساتھ اللہ کے آگے جھکے. اللہ کو پرخلوص سجدے پسند ہیں. اللہ کو دکھاوے کے سجدے ہرگز پسند نہیں. وہ تو اللہ ہے، وہ تو جانتے ہیں نا ہماری نیتوں کو. لوگوں کو تو یہ لگے گا ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور بھائی واہ واہ کتنے لمبے لمبے سجدے کر رہے ہیں. اب انہیں کیا پتہ ہم سجدوں میں کیا سوچ رہے ہیں، لیکن اللہ کو تو پتہ ہے نا. تو یہی بات میر بتانا چاہ رہے ہیں. اب اس کا مفہوم دیکھیں، نماز میں خلوص دل شرط ہے ورنہ ایسے سجدوں کا کوئی فائدہ نہیں. اور مماثل شعر بہت خوبصورت ہے اقبال کا کہ میں جو سر بہ سجدہ ہوا کہیں تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں. اور ایک اور شعر دیکھیے، سجدہ شوق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے. ایک اور اقبال کا شعر ذہن میں آ رہا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. شعر نمبر 3، کس طور آنسوؤں میں نہاتے ہیں غم کشاں، اس آب گرم میں تو نہ انگلی ڈبوئیے. غم کشاں کہتے ہیں غم اٹھانے والا، اور رنجیدہ غم برداشت کرنے والا یہ ہے غم کشاں. اور آب گرم کہتے ہیں گرم پانی کو. مفہوم کیا ہے کہ میں حیران ہوں کہ دکھی اور غمزدہ لوگ کس طرح اپنے آنسوں میں نہاتے ہیں، کیونکہ یہ تو اتنا گرم پانی کہ اس میں انگلی نہیں ڈبوئی جا سکتی. مطلب آنسو کی شدت گرمی بتائی جا رہی ہے کہ آدمی کی انگلی جل جائے. یہ ایک شاعرانہ خیال ہے، ریئل لائف میں ایسا نہیں ہوتا. مماثل شعر دیکھیں، ضبط اس قدر آسان نہیں ہے حالی، آگ ہوتے ہیں وہ آنسو جو پیے جاتے ہیں. اور میر کا شعر ہے کہ اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، لہو آتا ہے جب نہیں آتا. اب آئیے تشریح کی طرف. کس طور آنسوؤں میں نہاتے ہیں غم کشاں، کس طور کس طرح آنسوؤں میں نہاتے ہیں. ظاہر بات ہے جسے غم ملے گا وہ روئے گا تو صحیح، کوئی پتھر تھوڑی ہے کہ رنج و غم ملے چلے جا رہے ہیں، غم دورہ بھی مل رہا ہے، غم جانا بھی مل رہا ہے اور وہ روئے نہ. نہیں، جب ہمارے دل میں تکلیف ہوتی ہے تو آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. یہ اللہ نے ایک آٹومیٹک سسٹم بنایا ہے، اس میں کوئی دکھاوا نہیں کر سکتا. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ سمجھ ایک طرح کا ہمیں کتھارسس، ہمیں سکون کے لیے اللہ نے آنسو بنائے کہ انسان اندر غم سے تڑپ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر کی جو آگ ہے اس کو آنسوؤں کے ذریعے بجھاتا ہے. لیکن شاعر کیا کہتے ہیں، شاعر کی سوچ اور ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب غم ہمیں ملتا ہے اور ان آنسوؤں میں نہاتے ہیں غم اٹھانے والے، اس آب گرم میں تو نہ انگلی ڈبوئیے. تو یہ غم کیونکہ دل کے اندر سے نکل رہا ہے اور دل میں آگ لگی ہوئی ہے تو اس لیے یہ آنسو گرم ہیں، اور اتنے گرم ہے کہ اگر انگلی ہماری اس کو چھو جائے تو ہماری انگلی جل جائے. اب یہاں شاعرانہ
مبالغہ آرائی سے کام لیا جا رہا ہے، یعنی بات کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا جا رہا ہے تاکہ بات میں وزن پیدا کر سکے، بات سننے والوں کے دل میں اتر جائے، اس لیے۔ ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ آنسو آپ بھی روتے ہیں، میں بھی روتی ہوں، کہ ہماری کبھی ہاتھ تو نہیں جلا نا آنسوؤں سے، لیکن یہ اگر آپ شاعرانہ نقطہ نظر سے سوچیں تو واقعی یہ آنسو انسان کے اندر لگی ہوئی آگ کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو اسی میں اچھا، اس سے شعر سے ایک چیز حقیقت اور سامنے آ رہی ہے، وہ یہ کہ میر کی تمام زندگی روتے ہوئے گزری، اور روتا کون ہے؟ جسے غم ملتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا ابھی تعارف میں، آپ کو بتا رہی تھی کہ میر تقی میر کی جو ذاتی حالات ہیں بہت ہی خراب تھے، بچوں نے والدین فوت ہو گئے تھے، سوتیلی رشتہ داروں نے پالا، غربت، افلاس، محبت میں ناکامی، شہر دہلی کا اجڑنا، جوان بیٹے کی موت، تو یہ ساری چیزیں میر نے دیکھی، تو پھر وہ کیوں نہ روتے؟ تو اس اپنے اصل میں غم کی شدت بتانا چاہ رہے ہیں وہ اپنے قاری کو، کہ غم جب ہوتا ہے تو آنسو نکلتے ہیں، اور آنسو جو نکلتے ہیں تو وہ دل سے نکلتے ہیں، اور ان میں جذبات کی شدت پائی جاتی ہے۔ تو یہ جو آنسو کی گرمی ہے یہ اصل میں جذبات کی شدت کو ظاہر کر رہی ہے۔ اب مماثل دیکھیں، ضبط اس قدر آسان نہیں ہے حالی، آگ ہوتے ہیں وہ آنسو جو پیے جاتے ہیں۔ تو دیکھا یہ شعر کتنا اس سے ریلیٹڈ ہے، اور میر کی شاعری میں رونے کا بڑا تصور ہے، جو اس زور سے میر روتا رہے گا تو ہم سایہ کاہے کو سوتا رہے گا۔ تو اکثر اپنے رونے دھونے کا ذکر کرتے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ غم کی شدت، رنج و غم کا بار بار ملنا اور ملتے ہی چلے جانا۔ شعر نمبر 4، اب جان جس میں خاک سے تنگ آ گئی بہت، کب تک اس ایک ٹوکری مٹی کو ڈھوئیے۔ بہت خوبصورت شعر ہے میر کا، اور یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہمیشہ انسانی جسم کو جو ہے خاک سے تشبیہ دی جاتی ہے، مٹی سے دی جاتی ہے، لیکن یہاں انہوں نے مٹی کی ٹوکری، ایک نئی اصطلاح ایجاد کی انسانی جسم کے لیے۔ جس طرح ٹوکری دیکھے ہوتی ہے، ٹوکری میں آپ پھل رکھتے ہیں، سبزی رکھتے ہیں، یا مزدور ٹوکری میں مٹی رکھتا ہے پھر اس کو اٹھاتا ہے۔ اب یہاں کیا، ہمارا جسم ایک ٹوکری ہے اور اس کے اندر کیا بھرا ہے؟ مٹی بھری ہے۔ اب میر کا یہ شعر کس چیز کو ظاہر کر رہا ہے؟ بہت گہرا خیال ہے، وہی ان کی رنج و غم کی داستان لیے ہوئے ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب جان جس میں خاک سے تنگ آ گئی بہت، میں اپنے اس مٹی سے بنے ہوئے جسم سے بہت تنگ آ گیا ہوں۔ اور تنگ کون آتا ہے؟ جسے رنج و غم بہت زیادہ ملتے ہیں اور ملتے ہی چلے جاتے ہیں۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ تو میر کا یہ حال ہے کہ رنج اور غم پیچھا نہیں چھوڑے، چاہے وہ غم دورہ دنیا کے غم ہو، چاہے وہ غم جانا یا محبوب کے غم ہو، بس غم ہی غم نظر آ رہے ہیں۔ غم رہا جب تک کہ دم میں دم رہا، دل کے جانے کا نہایت غم رہا۔ تو میر یہ کہتے ہیں کہ مجھے غم کے علاوہ کچھ ملا ہی نہیں، اور وہ اپنی شاعری میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کو شاعر نہ کہو میر کے صاحب، ہم نے درد و غم کتنے کیے جمع تو دیوان کیا۔ تو کہتے ہیں میری شاعری تھوڑی ہے، میں نے تو اپنے رنج و غم سارے اکٹھے کر دیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شاعری کا دیوان ہے، جبکہ میں کہتا ہوں تو میرے رنج و غم کی داستان قلم بند ہے۔ تو پہلے مصرے میں کیا کہا کہ اب میں اپنے اس مٹی سے بنے ہوئے جسم سے تنگ آ گیا ہوں۔ کیوں تنگ آ گیا؟ غم سہتے سہتے، پریشانیاں اٹھاتے اٹھاتے، مشکلات برداشت کرتے کرتے۔ آخر برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے نا، تو لگتا ہے میر اس حد کو پار کر چکے ہیں، اب وہ گھبرا گئے ہیں۔ اگلے مصرے میں کیا کہتے ہیں؟ کب تک اس ایک ٹوکری مٹی کو ڈھوئیے۔ ڈھوئیے اٹھانا، کب تک اٹھاؤں اپنے اس مٹی زدہ وجود کو؟ میں کب تک اٹھائے پھروں؟ نہیں اٹھایا جا رہا۔ اور آپ دیکھیں جب انسان مشکل میں ہوتا ہے اسے ایک ایک اپنا پاؤں ایک ایک من کا محسوس ہوتا ہے۔ ڈپریشن کی یہ علامت ہے نا، آپ کو اپنا وجود بھاری بھاری محسوس ہوتا ہے۔ تو میر کا یہ شعر بھی ان کی ذہنی تناؤ، ان کی ڈپریشن کی علامت کو ظاہر کر رہا ہے، ان کی قنوطیت، ان کی مایوسی کو ظاہر کر رہا ہے۔ ورنہ غم کس کے پاس نہیں آتے، لیکن غم کی انتہا جو ہے وہ انسان کو ڈپریشن کی طرف لے جاتی ہے، ذہنی تناؤ کی طرف لے جاتی ہے، جو کہ میر کے اس شعر میں نظر آ رہا ہے، اور وہ مایوسی کی طرف آہستہ آہستہ چلا جاتا ہے۔ اس لیے وہ کہہ رہا ہوں، بہت خوبصورت انہوں نے انسانی جسم کے لیے استعارہ مٹی کی ٹوکری استعمال کیا، ایز اٹ از، انسانی وجود کو مٹی کی ٹوکری کہہ دیا، جسے ہم سب انسان اٹھائے پھر رہے ہیں۔ خوش ہوتے ہیں تو مٹی کی ٹوکری بہت ہلکی پھلکی لگتی ہے، لیکن جب پریشان غم زدہ ہو تو وجود کا سارا وجود ایک بھاری وجود بن جاتا ہے۔ تو یہ حقیقت میر نے اس شعر میں بتائی ہے۔
اور کیا مفہوم ہے کہ اب ہماری جان جسم کی بوجھ سے تنگ آ گئی ہے، آخر کب تک ہم اس مٹی کی ٹوکری کو اٹھائے پھریں گے؟ اور مماثل آپ دیکھیں، ایک درد کا پہلا شعر ہے کہ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ اور غالب کا شعر ہے، زندگی اپنی جب اس طور سے گزری غالب، ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے۔ ایک اور شعر سن لیجئے، میری قسمت میں گر غم اتنے تھے، دل بھی یارب کئی دیے ہوتے۔ آگے چلتے ہیں، آلودہ اس گلی کے جو ہوں خاک سے تو میر، آب حیات سے بھی نہ وہ پاؤں دھوئیے۔ آلودہ، گندا، مٹی سے لتھڑا ہوا۔ اچھا، آب حیات یہ داستانوی نام ہے، زندگی بخشنے والا پانی، ایسا پانی جسے پی کے انسان کو موت نہیں آتی، وہ امر ہو جاتا ہے، ایسا کوئی پانی نہیں، لیکن ہمیں یہ اپنے داستانوی قصوں میں ملتا ہے اور بطور تلمیح ہم اس کو بار بار استعمال کرتے ہیں۔ وہ کلمہ جو جمع کے صیغے کے لیے استعمال ہوتا تھا، پہلے ہوتا تھا اب استعمال نہیں ہوتا، یہ متروک لفظ کہلاتے ہیں۔ مطلب اصل میں یہ شعر ایسا ہوتا کہ آب حیات سے بھی نہ وہ پاؤں دھوئیے، لیکن پرانے اردو میں وہ پاؤں دھوئیے، تو اب وہ استعمال نہیں ہوتا، اس کی جگہ اب وہ استعمال ہوتا ہے، تو وہ متروک لفظ ہے، ترک کر دیا گیا ہے۔ مفہوم کیا ہے؟ میرے پاؤں محبوب کی گلی کی خاک سے آلودہ ہیں۔ سادہ پانی سے کیا، اگر کوئی آب حیات بھی دے نا کہ اس سے دھو لو، تو میں تو نہیں دھوؤں گا، کیونکہ عاشق کے لیے تو بہت بڑی بات ہے کہ محبوب کے کوچے میں گیا اور اس کی مٹی سے پاؤں ہوئے آلودہ، تو اس کو تو بہت اچھے لگ رہے ہیں گندے پاؤں، کیوں؟ کیونکہ وہ گلی محبوب کے کوچے کی مٹی ہے، جہاں محبوب چلتا ہے، جہاں محبوب کے پاؤں کے قدموں کے نشان اس دھول میں ملے ہوئے ہیں، تو عاشق کو بہت عزیز ہے۔ کہتا ہے اگر کوئی آب حیات بھی دے نا کہ امر ہو جاؤ گے تم دھو کے، ہمیشہ کے لیے تمہارے پاؤں صاف ہو جائیں گے، تو میں کبھی بھی نہیں کروں گا۔ مماثل دیکھیں، بہت آرزو تھی گلی کی تیری، سو یہاں سے لہو میں نہا کر چلے۔ یہ میر کا شعر ہے جو آپ پڑھ چکے ہیں ان کی پہلی غزل میں، کہ عاشق جو ہے محبوب کی گلی کو بہت اہمیت دیتا ہے، وہ وہیں رہنا چاہتا ہے، وہیں جینا چاہتا ہے، وہیں مرنا چاہتا ہے۔ دوسرا مماثل دیکھیے، کچھ یادگارے شہر ستم گر ہی لے چلیں، آئے ہیں اس گلی میں تو پتھر ہی لے چلیں۔ تو یہ اس کے مماثل ہیں جو اس سے ملتے جلتے خیالات والے شعر ہیں۔ اب ذرا تشریح کی طرف آئیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ مقطع کا شعر ہے، مقطع غزل کا آخری شعر، جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، اور اگر تخلص استعمال نہ کرے تو ہم اسے کیا کہیں گے؟ صرف غزل کا آخری شعر، اور اگر تخلص استعمال ہو تو پھر ہم مقطع کہیں گے۔ تو یہ مقطع ہے، اور مقطع والے شعر آپ کو بورڈ والے جو ہیں ایگزام میں نہیں دیتے، کیونکہ اس میں شاعر کا نام لکھا ہوتا ہے، تو ایک نمبر تو پھر آپ کو خود بخود مل جائے گا، اس لیے یہ نہیں آتے، یہ آپ کو شارٹ کویسچن میں آ سکتے ہیں یا ایم سی کیوز میں آ سکتے ہیں۔ تو آپ اس کا مفہوم سمجھ لیں کہ اگر محبوب کی گلی سے محبت ہم جانتے ہیں کہ پوری اردو شاعری میں بھری پڑی ہے، کہ عاشق محبوب کی گلی میں جانا چاہتا ہے، لٹنا چاہتا ہے، برباد ہونا چاہتا ہے، وہاں رہنا چاہتا ہے، چاہے محبوب کتنے بھی ستم کرے۔ تو یہ ایک اردو کی روایتی شاعری کا انداز ہے۔ میر بھی اسی انداز کو اپناتے ہوئے کہتے ہیں کہ آلودہ اس گلی کے جو ہوں خاک سے تو میر، کہ محبوب کی گلی میں گیا، وہاں کی مٹی سے پاؤں خراب ہو گئے، آب حیات سے بھی نہ وہ پاؤں دھوئیے۔ پاؤں خراب ہے، دھول مٹی لگی ہے، کیچڑ لگی، لیکن میں پاؤں نہیں دھو رہا، کیوں؟ کیونکہ وہ مٹی کہاں کی ہے؟ محبوب کے کوچے کی، اور محبوب کا کوچہ جو کیا ہے، عاشق کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ کیوں رکھتا ہے؟ کیونکہ اسی مٹی پہ، اسی گلی میں محبوب بھی چلتا ہے، تو ایک طرح کی عقیدت ہے اس مٹی سے، اور دوسری وجہ کیا ہے کہ وہاں محبوب رہتا ہے، اس لیے بھی عقیدت ہے۔ تو عاشق کے نزدیک محبوب کی گلی بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اب دیکھیں مشقی سوالات ہیں جو آپ کو دونوں غزلیں پڑھ کے آپ نے حل کرنے ہیں، اور پھر آپ مجھے بھی میرے واٹس ایپ پہ بھیجیے مجھے، تاکہ مجھے معلوم ہو کہ آپ کی تیاری کیسی ہو رہی ہے، آپ کو لیکچر سمجھ بھی آ رہا ہے یا نہیں آ رہا۔ اس کو دیکھیں۔ پھر دوسری بات غزل کی تعریف ہے، تو یہاں میں تھوڑا سا غزل کے حوالے سے آپ کو بتاتی چلوں کہ غزل کی تعریف کیا ہے اور اس کے ارکان کیا کیا ہوتے ہیں، کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، شارٹ کویسچن میں آ سکتا ہے، ایم سی کیوز میں آ سکتا ہے آپ کو۔ تو سنیں، عربی زبان میں غزل کا مطلب ہے کاتنا۔ اب کاتنا کیا ہے؟ چرخے پر روئی سے سوت دھاگا بنانا۔ پہلے زمانے میں، اب تو مشینیں آ گئی ہیں، پہلے کاتتے تھے، چرخہ ہوتا تھا ایک مشین جس میں دھاگا بنتا تھا۔ تو عربی میں یہ معنی۔ اردو میں کیا معنی ہے؟ اردو میں غزل کے معنی ہے عورتوں سے باتیں کرنا، ان کے حسن و جمال کا ذکر کرنا، اور
غزل نظم کی کون سی صنف ہے، شاعری کی کون سی ہے جس میں عشق و محبت مجازی کا، عشق مجازی کا زیادہ تر ذکر ہوتا ہے؟ یہ پہلے ہوتا تھا، پھر 1936 میں جب فیض احمد فیض ترقی پسند شاعری کا آغاز کیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھئی، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. تو غزل میں عشق مجازی کے علاوہ بہت سے موضوعات ایڈ کر دیے گئے. مطلب دنیا میں کیا کیا لوگوں کو مسئلے مسائل ہے، انسانیت کی خدمت، اور ظالم کے بارے میں، مظلوم کا ذکر. تو بڑی ویرائٹی آ گئی کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے وہ غزل میں سمو دیا گیا. صرف محبوب کا ذکر جو ہے وہ نہیں رکھا غزل میں. اچھا، غزل کی کم از کم اشعار 5 ہوتے ہیں، زیادہ کی کوئی حد مقرر نہیں ہے. اب غزل کی کیا خصوصیات ہے کہ غزل کا جو پہلا شعر ہے اسے مطلع کہتے ہیں، طلوع ہونے کی جگہ. تو پہلا شعر کیا ہے؟ مطلع کہلاتا ہے. اور غزل کا آخری شعر جو میں نے آپ کو بتایا، اگر شاعر اپنا تخلص استعمال کرے تو ہم اسے مقطع کہیں گے. پھر غزل کا ہر موضوع، ہر شعر اپنے اندر ایک الگ موضوع لیے ہوئے ہے. مطلب پہلے شعر میں فرض کریں دنیا کی بے ثباتی کا ذکر ہے، تو دوسرے میں عشق حقیقی آ گیا، تیسرے میں رنج و غم آ گئے، چوتھے میں جو ہے وہ آ گیا دوبارہ عشق حقیقی کا ذکر آ گیا. تو ہر شعر الگ ہوتا ہے. بہت کم غزلیں ہیں جو مسلسل ہوتی ہیں، یعنی ایک ہی ٹاپک پہ لکھی ہو گئی، ورنہ غزل کا ہر موضوع اپنے اندر پورا ایک شعر پورا موضوع لیے ہوئے ہوتا ہے. جی، یہ بھی آپ کے ایم سی کیوز ہیں، اس کو بھی آپ حل کر کے بھیجیے. تو آج کا لیکچر بھی اختتام پذیر ہوا، اور میر کی دونوں غزلیں امید ہیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی. اگر نہیں سمجھ آئیں تو آپ کی رہنمائی کے لیے میں موجود ہوں، آپ مجھ سے رہنمائی لے سکتے ہیں. اور بہت اچھی طرح پڑھیے، اس کو سمجھیے، کیونکہ آپ تعلیم کے میدان میں جتنی محنت کریں گے آپ کا پیارا وطن اتنی ہی ترقی کرے گا. چلیں، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر.